रूहुल कुद्स की 9 नेमतें हैं। इनमें से 3 मुकाशफाती हैं, ये कुछ ज़ाहिर करती हैं। इनमें से 3 बयानी नेमतें हैं, ये कुछ कहती हैं। मगर इनमें से 3 अमली नेमतें हैं जो कुछ करती हैं। आइए आज अमली नेमतों पर गौर करते हैं। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। प्योर गोल्ड की आज की किस्त में खुश आमदीद। हम अजीम पाकरू की शानदार नेमतों पर गौर कर रहे हैं जो कि हमारे लिए पहला क्रंथियों 12वें बाब में दर्ज की गई हैं। और आज हम अमली नेमतों पर बात करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 3 नेमतें अपने अमल में शानदार हैं और यकीनन ये यस्सु को जलाल देने के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और आज आप देखेंगे और इसे जहन में रखें कि बतौर ईमानदार ये आपकी ज़िंदगी में पूरी ताकत के साथ काम करती हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जोश के साथ इन नेमतों के तालिब हो, रूह की नेमतों के। खुदा चाहता है कि आप इलाही आग की ताकत में चलें, रूह की कुदरत में चलने के लिए और उसके मुअस्सर गवाह होने के लिए। पहले क्रंथियों 12वां बाब 7वीं आयत। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान। आइए ईमान की नेमत पर अभी बात करते हैं। ये बाइबल पर अमूमी ईमान के हवाले से बात नहीं करती। जैसे कि पास्टर स्टीवन, मैं ईमान रखता हूं कि 12 रसूल हैं, मैं बाइबल पर ईमान रखता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि बाइबल में 66 किताबें हैं। जी हाँ, ये सच है और बिल्कुल ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि यूना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया था। जी हाँ, ये सच है। हम ईमान रखते हैं कि बनी इसराइल बहरे कुलज़म में से गुजरे और ये पानी के बपतिस्मे का एक मंजर था, और जब वो दूसरी तरफ गए तो उन्होंने मिस्रियों से रिहाई पाई। हम ईमान रखते हैं, मगर ये बाइबल पर अमूमी ईमान है। ईमान की नेमत इससे मुख्तलिफ है। ईमान की नेमत बाकी दूसरी नेमतों की तरह इलाही नेमत है अपने अमल में। ये एक मौजज़ाती नेमत है। इसे नीचे लाने की कोशिश ना करें, यानी अकली या जिस्मानी सतह पर, और देखें ये सब इलाही नेमतें हैं। हम ईमान की नेमत पर बात कर रहे हैं, जिससे ख़ास ईमान की नेमत के तौर पर भी बयान किया गया है। ये एक अमली नेमत है। जब भी आप शिफा की नेमत में दाखिल होना शुरू करते हैं, मौजज़ात में दाखिल होते हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो आपको ताकत दे। अक्सर जब मैं अवामी इबादत में कलाम सुनाता हूँ और बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, इससे पहले कि कोई शिफा पाए, अक्सर औकात एक सकूत होता है और मैं इंतहाई सकूत में बोल रहा होता हूँ। ये ठीक है और ये आम बात है, क्योंकि लोग इबादत में आते हैं मुख्तलिफ हालात में। शायद उन पर बुरा वक्त चल रहा हो, शायद वो अच्छे हालात में आए हों और ये समझा जा सकता है और हमें खुशी है कि वो आते हैं, मगर शायद उनका ईमान बहुत मजबूत ना हो। शायद वो किसी तजस्सुस में हो, शायद वो पुरयकीन ना हो कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अज़ीज़ों, ईमान की नेमत आपको छूती है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या ईमान रखते हैं या फिर दूसरे शक से भरे हैं। जब ईमान आपको छूता है और पाखरू आप पर आता है तो आप एक शोले की तरह जलने लगते हैं और आप ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम काम करेगा, और ये ईमान छूता है, फिर खुदा काम करता है, फिर अचानक बेदारी आती है। जी हाँ, खुदा काम कर रहा है। जी हाँ, और जब हर कोई ईमान से भरता है तो हम इज्तिमाई ईमान में चलते हैं, मगर हमें कलीसिया में शोला जलाने वालों की ज़रूरत है।
ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پہلے سے روح کی آگ میں جل رہے ہوں اور ایک حرارت لے کر آئیں، اور وہ آپ ہیں خدا کو جلال دیں۔ عزیز دوستو، خاص ایمان کی یہ نعمت آپ پر آتی ہے اور آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اس مشکل آزمائش اور اس حالت میں داخل ہوں بڑی دلیری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محض امید کے ساتھ نہیں کہ خدا کام کرے گا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کام کرے گا۔ آپ اسے دھندلا نہیں سکتے۔ اگر یہ موجود نہیں تو پھر یہ موجود نہیں، اور جب آپ مشکل معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خاص ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بدرو گرفتہ ہیں، انتہائی شدید بیماری کا شکار ہیں، اور جب آپ انہیں فطری طور پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ خداوند ان کے لیے کچھ کر، اور کچھ نہیں ہوتا۔ مگر جب ایمان کی نعمت آپ پر آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے ذریعے کام کرے گا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں۔ جب یہ روح مجھ پر آتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے پہلے کبھی معجزہ نہیں دیکھا، کبھی خدا کو کسی کو شفا دیتے نہیں دیکھا، تو قریب ہو جائیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں، کیونکہ آپ یہ پہلی بار دیکھنے جا رہے ہیں۔ پاسٹر سٹیون، آپ اتنے جذباتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سٹیون بروکس نہیں ہوتا، بلکہ پاک روح مجھ پر ٹھہرتا ہے اور میرے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، جس سے بائبل میں ایمان کی نعمت کہا گیا ہے، اور اس طرح ہم بہتر طور پر ایک خاص نعمت کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب کیا ہوا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ مگر جب آپ اس خاص لمحے میں ہوتے ہیں تو مسا آپ پر ہوتا ہے اور بیماری چلی جاتی ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ پرسکون ہوتے ہیں اور پر یقین ہوتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کی تصدیق کرے گا اور اسے پورا کرے گا۔ یہ مسا مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کی یہ خاص نعمت ہے، اور میں نے اس پر غور کیا، اور دوسرے خدام سے بھی میں نے بات کی، یہ مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ خاص ایمان کی نعمت مجھ پر نازل ہوتی ہے تو میں کچھ خوشبوئیں محسوس کرتا ہوں جو الہی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک ہوا کی طرح ہوتا ہے جو میرے پیچھے سے آتی ہے اور مجھے آگے دھکیلتی ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ میرا ایک پاسٹر دوست ہے، جب بھی اس پر ایمان کی نعمت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بیس بال کیپ کی طرح ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس نے بیس بال کیپ پہن رکھی ہو، اور جب وہ اسے محسوس کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی پیچیدہ مسئلے کے لیے دعا کرتے ہیں جو فطری طور پر ناممکن حالات میں ہوں، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب یہ مسا مجھ پر ہو تو میں مشکل میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب یہ ایمان مجھ پر ہوتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ کلام سچا ہے۔ اس نعمت کا ظہور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوا۔ اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، مخالفت کا سامنا کیا، اس کے لیے بہت سے جال پھیلائے گئے، لفظی جال۔ اس کی زندگی خطرے میں تھی، مگر اس خاص ایمان کی نعمت نے اسے دلیری بخشی اور کلام کی منادی کی، روح القدس کی طاقت میں کام کیے۔ اب اپنے دلوں کو کھولیں۔ خداوند یسوع چاہتا ہے کہ آپ اس خاص نعمت کا تجربہ کریں۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسا کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں سٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔
روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ ہم خاص ایمان کی نعمت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک شاندار مسئلہ ہے، روح القدس کا ظہور ہے جو کسی بھی شخص پر آتا ہے تاکہ وہ خدا پر اس کام کے لیے ایمان رکھے جو فطری ایمان کے تحت ممکن نہیں ہوتا۔ میرے خاص خادم دوست ہیں جو ایک بار گواٹامالا میں پیغام دے رہے تھے اور انہوں نے ایک امریکن ڈاکٹر کو ساتھ لیا تھا، اور جب وہاں پر وہ تھے تو وہاں ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی عمر 13 سال تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور قریب المرگ تھی، اور وہ وہاں پر موجود تھے۔ امریکی ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور اس کی موت کی تصدیق کی، مگر اس خادم نے اس نوجوان لڑکی کے لیے ہمت نہیں ہاری۔ خاص ایمان کی نعمت اس پر آئی اور اس نے کہا میرا ایمان ہے کہ خدا اسے زندہ کرے گا، خدا اسے زندہ کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں یہ مر چکی ہے، اب اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ خادم نے کہا میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بچی کو اٹھایا اور اس کے مردہ بدن کو لے کر چلنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اسے اٹھایا، اس کے لیے دعا کی۔ روح میں وہ دعا کرتا رہا اور کہہ رہا تھا یسوع کے نام میں واپس آ جا، یسوع کے نام میں واپس آ جا۔ اس مردہ بدن کے لیے میں زندگی کا کلام کرتا ہوں۔ وہ 9 گھنٹے تک ایسا ہی کرتا رہا، 9 گھنٹے تک غیر زبانوں میں دعا کرتا رہا، مردہ بدن کے لیے زندگی کا کلام کرتا رہا، اور 9 گھنٹے بعد صبح کے 3 بجے اس ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ اس کو جانے دیں، یہ مر چکی ہے۔ اور خادم نے کہا نہیں، میں اسے جانے نہیں دے سکتا، خدا کا مسا مجھ پر چھایا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ خدا اسے زندہ کرے گا۔ اور وہ مزید 3 گھنٹے مسلسل دعا کرتا رہا، اور 12 گھنٹے بعد جب اس نے مسلسل روح میں دعا کی تو صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اس نوجوان لڑکی کی روح دوبارہ بدن میں داخل ہوئی اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ عزیز دوستو، خاص ایمان کی نعمت جو ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کوئی رسول ہوں، ضروری نہیں آپ کوئی مشہور نبی ہوں اور پھر ہی یہ نعمت آپ کی زندگی میں کام کرے گی۔ یہ کسی بھی ایماندار کی زندگی میں کام کر سکتی ہے۔ پھر آپ اس کے بارے میں علم پاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور یہ کیا ہے، تو پھر پاکرو بڑی آسانی سے آپ کی زندگی سے جاری ہوتا ہے جس نے اسے شفا دی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، شفا کی نعمت کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ یہ شفا الہی ہے جو کلیسیا سے جاری ہوتی ہے اور کلیسیا کی دیواروں سے پار جاتی ہے اور کھوئے ہوئے لوگوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو کھوئے ہوئے ہیں اور خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاید وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ مسیح نے صلیب پر ان کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا، مگر انہوں نے یہ خبر ضرور پائی ہوگی کہ ایک شفا کی نعمت ہے، اور جب ان کے نوجوان بیٹے یا بیٹیاں شفا پاتے ہیں تو وہ ضرور آپ کی عبادت میں شریک ہوں گے۔ اور یہ سچ ہے، یہ مبشرانہ خدمت بتاتی ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ یہ الہی شفا کے لیے ہمیشہ دعوت کی گھنٹی ہوتی ہے، اور آپ وہ گھنٹی بجاتے ہیں اور شفا کا مسا آتا ہے، اور لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، بلکہ بس وہ تو صرف شفا پانا چاہتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرا ایمان ہے کئی سال پہلے ولیم بوتھ نے کہا تھا، جو کہ سلویشن آرمی کے بانی ہیں، انہوں نے کہا دانت میں درد کے دوران کوئی نجات نہیں پاتا، یعنی کہ آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ انجیل کی منادی کی طرف توجہ دیں اگر وہ درد میں ہیں۔ انہیں پہلے کسی ڈینٹسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ وہ شفا پائیں، پھر اس کی زندگی میں کچھ سکون ہوگا، اور پھر وہ خدا کے کلام کی منادی کو بڑے دھیان کے ساتھ سنے گا۔ ہاللویہ، خدا کو جلال دیں۔ میرا خیال ہے ہمیں روح القدس کے بارے میں حساس ہونا ہے۔ جب شفا کے مسا کی بات آتی ہے، میں نے اس مسا کو آتے دیکھا ہے، میں نے اسے اپنی زندگی پر اترتے دیکھا ہے۔ جس لمحے شفا کا مسا میری زندگی پر آتا ہے تو ہر کوئی باتھ روم جانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کیوں ہر کوئی کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے؟
दरअसल ये दुश्मन की तरफ से फैलाई जाने वाली उलझन होती है, मगर उस वक्त ये रूह काम कर रही होती है और दुश्मन ये जानता है तो आपको रूहुल कुद्स को इज्जत देनी है, खुदा की ताज़ीम करनी है और बैठकर इबादत करनी है ताकि उसका मसाए और फिर लोग शिफा पाएं। मैं एक बार सेंट्रल कैलिफोर्निया में एक इबादत में था। मैंने वहाँ खुदा के कलाम सुनाया, लोग ईमान से भरे थे और उम्मीद से भरे थे और शिफा का मसा मुझ पर नाजिल हुआ। तो मैंने परस्तार से कहा एक गीत गाए और इस गीत के बाद मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, और उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो देख रहा था कि मसा मुझ पर है। तो उसने गीत गाना शुरू किया और सब लोग गा रहे थे। खूबसूरत मसा था, मगर हमसे करीब ही दूसरी जगह पर एक और मीटिंग थी और हम कन्वेंशन सेंटर के एक जगह पर थे और मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद वो रक्स कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त हम हम्दो सना कर रहे थे, उनके बैंड बजाने की आवाज़ आ रही थी और एक मौसीकी का बहुत ज़्यादा शोर था और ड्रम बजाए रहे थे और इस तरह के दूसरे काम हो रहे थे। और मैं उस मसा को कायम रखने की कोशिश में था, क्योंकि मुझे एहसास था कि रूहुल कुद्स को ये पसंद नहीं और मसा उठ जाएगा, और मैंने उसे कायम रखने की कोशिश की क्योंकि मुझे बीमारों के लिए दुआ करनी थी। मगर जब बेस गिटार बजाया जा रहा था और वहाँ पर मुख्तलिफ ड्रम बजाए जा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी डम डमा डम डम, और वो मसा मुझ पर से उठ गया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक कबूतर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंधों से उड़ रहा है। देखिए ये सब ठीक है और मैं हमेशा तरजीह देता हूँ कि मसा में कलाम करूँ और उसके नताइज होते हैं, लेकिन अगर मसा ना हो तो मैं ईमान की दुआ कर सकता हूँ। और जब मैं ईमान की दुआ करता हूँ तो उस शख्स के कहता हूँ कि वो शिफा से मुतल्लिक खुदा के कलाम पर मेरे साथ मुतफिक हो और हम इकट्ठे ईमान में जुड़ते हैं। मगर जब मसा हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। खुदा की तारीफ हो तो हमें पाकरू की ताज़ीम करनी है। जब शिफा का मसा हो तो आप साकिन हो जाएं और खुदा को काम करने दें। खुदा की तारीफ हो, खुदा को जलाल दें, खुदा को जलाल दें। खुदा ने कमर के मसलों के लिए मुझे मसा दिया है। ये नेमत है जो कि जमा में है और ये जमा में है, और मैंने आसमान के नीचे सब कुछ देखा है। अपनी खिदमत के दौरान मैंने लोगों को शिफा पाते देखा है। जब कमर की बात आती है तो स्कोलियोसिस है, कमर की शदीद चोट है। मेरे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि लोग शिफा पाएं मसा के वसीले से। अभी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को मसा किया है और इन्हें इसका काम मुकम्मल करने के काबिल बनाने के लिए आपकी सरपरस्ती की है। दरअसल आज आपकी जिंदगी में भी एक सरपरस्त है ताकि आप अपने काम को मुकम्मल करें और मंजिल को हासिल करें, और वो इस किताब में है जब बारों के कंधों पर खड़ा होना। इस किताब में पास्टर स्टीवन ब्रुक्स बताते हैं कि आप कैसे अपनी शनाख्त को पा सकते हैं, हत्ता कि जब आप अपनी बुलाहट और अपनी मंजिल अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। मूसा और यशवा, एलिया और अलीशा, पौलुस रसूल और तिमोथियस, ये सब इसकी मिसाल हैं कि कैसे सरपरस्त एक खास मसीह को दूसरे शख्स में मुंतकिल करता है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि कैसे आप इलाही तौर पर सरपरस्त पाते हैं। जाने के कैसे मसा आपकी जिंदगी में बढ़ सकता है जब आप अपना बेहतरीन वक्त दुआ और खुदा के कलाम के मुताले में गुजारते हैं, और क्यों आपके सरपरस्त की कदर होती है और इसे कैसे सराहा जाना चाहिए। इस किताब में मैंने अपनी शख्सी गवाही की शराकत की है, कैसे मैंने खुदावंद से इलाही तौर पर नबूवती सरपरस्त पाया। आज ही आप बहुत से रास्ते पा सकते हैं जिन पर खुदा चाहता है कि आप चलें, और उनमें से एक आपके लिए है। आपके मसा का रास्ता आपका मुंतजिर है। जाने के खुदा आपके लिए क्या रखता है, आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए। स्टीवन ब्रुक्स की किताब जब बारों के कंधों पर खड़े होना में अभी ऑर्डर करें स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट, और इसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू की ऑडियो सीडी भी मौसूल होगी कि कैसे उन राहों पर चलना है और खुदा के लिए तैयार होना है। आपको इस किताब को लेना चाहिए जो आपको हिकमत की चाबी देगी, जो आपके लिए इलाही रास्तों के तालों को खोल देगी। स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट को हासिल करने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब है, जिसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू पर भी टीचिंग्स मिलेंगी। तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 336-990-9001। आज हम खास ईमान की नेमत पर बात कर रहे हैं।
ہم نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا. ہمیں وقت کی قلت کے باعث آگے بڑھنا ہے، مگر یہ خوبصورت مسا جو روح القدس کا مسا ہے، یہ شفا کی نعمت کے طور پر جانا جاتا ہے. خدا کی تعریف ہو. مگر 3 عملی نعمتیں ہیں: خاص ایمان کی نعمت، شفا کی نعمت اور پھر معجزات کی توفیق. تو اب دیکھتے ہیں 9ویں آیت: کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت. یہ شاندار ہے. معجزات کی قدرت آپ کی اس میں شمولیت کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ آپ کو اس میں خدا کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. خدا کام کرتا ہے، مگر اسے ضرورت ہے کہ آپ اس عمل میں شامل ہوں. خدا کی تعریف کریں. معجزات کی توفیق کیا ہے؟ معجزات فطری قوانین کے برعکس ہوتے ہیں، اور ایک خاص وقت اور لمحے میں خدا فطری قوانین کو توڑتا ہے، اور پھر جب یہ معجزہ رونما ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم عمومی فطری عمل میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ فطری قوانین ہیں. خدا کی تعریف ہو. مگر معجزہ خدا کی قدرت کا ایک طاقتور اظہار ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آخری دنوں میں خداوند اس حرارت کو اور زیادہ بڑھانے والا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ معجزات کی یہ نعمت مسیح کے بدن یعنی مسیح کی کلیسیا میں ایک واضح نعمت ہوگی، جس میں عظیم معجزات واپس کلیسیا میں آئیں گے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو واقعات اعمال کی کتاب میں پینتیکوست کے دن کے حوالے سے بتائے گئے، وہ ابتدائی بارش تھی اور اب پچھلی بارش ہوگی. بائبل میں یہ بارش دراصل روح القدس کی علامت ہے، اور بارش کا نیچے اترنا روح کا نیچے آنا ہے. ابتدائی بارش پینتیکوست کے دن ہم دیکھتے ہیں، اور پچھلی بارش آخری دنوں میں روح القدس کا نزول ہے. یہ عظیم اور بڑے معجزات کا وقت ہوگا، اور خدا کی تعریف کریں. خدا عظیم کام کرتا ہے تاکہ آپ کی مدد کرے. اس سے پہلے کہ خدا عظیم معجزات کرے، وہ عظیم کام کرتا ہے. حالانکہ میں نہیں جانتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ مجھے تیار کرتا ہے، وہ مجھے بیدار کرتا ہے، مجھے تیاری بخشتا ہے، کیونکہ کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ مثال کے طور پر جب ایلیا نے آگ کو آسمان پر سے نیچے بلایا کرمل کی پہاڑی کی چوٹی پر، تو میرا ایمان ہے یہ سب ہونے سے پہلے خدا نے اسے خبر دی کہ وہ یہ کام کرے، اور اسے وہ کرنا تھا. یہ جانتے ہوئے کہ وہ سب کچھ کرے، ایلیا نے آگ کو بلایا اور وہ نازل ہوئی. اور عزیزو، یہ اب بھی ہوتا ہے. سری لنکا میں خدا کا ایک خادم تھا، اس نے بھی آسمان سے آگ کو نیچے بلایا اور آگ نازل ہوئی، اور ہزاروں لوگوں نے اس کی گواہی دی. معجزات آج بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ معجزات کرنے کے مسا کے ساتھ آتے ہیں، اور کچھ خشک سالی میں بارش کو زمین پر بلاتے ہیں، جبکہ قحط کی صورتحال ہوتی ہے. وہ اس میں معجزات کرنے کے مسا کے ساتھ آتے ہیں، اور عزیزو، معجزات رونما ہوتے ہیں. مجھے خدا کو معجزات کرتے اور شفا دیتے دیکھنا اچھا لگتا ہے. ہم ڈاکٹرز کے کام کے لیے ان کے شکر گزار ہیں، مگر بعض اوقات ڈاکٹر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے درد میں آپ کی مدد کریں اور آپ کو درد کی دوائیں دے دیں، مگر یہ ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے. اس کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عزیزو، خدا آپ کے لیے معجزہ کر سکتا ہے. میں نے خدا کو ہر طرح کے معجزات کرتے دیکھا ہے. میں نے یہ سنا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس میں شامل تھا، اور میں نے دعا کی اور اندھے لوگوں نے بینائی پائی. میں نے بہروں کو سنتے دیکھا ہے، میں نے گونگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے معذور لوگوں کو کھڑے ہوتے اور چلتے دیکھا ہے، اور بدرو گرفتہ لوگوں کو رہائی پاتے دیکھا ہے. خدا کی معجزات کرنے کی قوت آج بھی کام کر رہی ہے. اگر کوئی اس وقت پروگرام دیکھ رہا ہے اور آپ کو اسکولیوسس ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بل پڑا ہوا ہے، تو یہ لمحہ ہے ایک جگہ پر ٹھہر جائیں. کوئی چیز آپ کو گمراہ کرنے نہ پائے. خدا کا مسا موجود ہے. میں کہتا ہوں اپنی کمر تک اپنا ہاتھ لے جائیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے. آپ کے اوپری حصے میں یہ مسئلہ ہے، اور شفا پانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور مسا میرے ہاتھوں اور کیمروں سے جاری ہوگا اور آپ کے بدن کو چھوئے گا. آسمانی باپ، جو کوئی دیکھ رہا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جسے اسکولیوسس ہے، کمر کی چوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بھلے یہ کھیل سے متعلقہ ہو، پیدائشی ہو یا کار کے حادثے کی وجہ سے ہو، یہ کوئی بھی مسئلہ ہو، خداوند اپنی قدرت کے ساتھ انہیں چھو.
ابھی یسوع کے نام میں اسے پائیں، اپنے ہاتھ بلند کریں اور کہیں میں خدا کی معجزات کی قوت کو پاتا ہوں۔ یہ مسا آپ کو چھو رہا ہے اور آپ کو شفا دے رہا ہے۔ کھڑے ہوں اور چلنا شروع کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہاللویا۔ روح کی نعمت، تمام 9 نعمتیں آج بھی دستیاب ہیں۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں کہ وہ انہیں پائیں اور کام کریں اور دوسروں تک پہنچیں، خدا کے ساتھ کام کریں۔ یسوع نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں تمہارے لیے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ابھی روح کی نعمتوں کو پائیں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ معجزات ذہن کو ہلا دیتے ہیں، انہیں عملی طور پر نہیں سمجھا جا سکتا مگر تب بھی یہ ہوتے ہیں۔ معجزات ابھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں جو کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ انڈیا میں ایک عزیز خادم ہیں، وہ بے دین سائنسدان سے بات کر رہے تھے اور انجیل اور خدا کی معجزات کی قدرت کی وضاحت کرنے کی کوشش میں تھے، اور 2 گھنٹے کی بات کے بعد اس بے دین نے کہا میں کچھ سمجھ نہیں پایا ہوں۔ طویل گفتگو کے بعد وہ دونوں تھک چکے تھے۔ بے دین سائنسدان نے کہا کہ اتنی طویل گفتگو کے بعد بھی میں پیاسا ہوں۔ پاسٹر نے کہا آپ کچھ پئیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں، پیپسی منگوا دیں۔ پاسٹر نے کہا یسوع کے نام میں 2 پیپسی آ جائیں، اور میز پر 2 پیپسی کی بوتلیں آ گئیں۔ سائنسدان نے کہا یہ کیا ہے؟ پاسٹر نے کہا یہ خدا کی معجزات کی قوت ہے۔ عزیز دوستو، قدرت میں بات کریں، قدرت کی گواہی دیں اور قدرت کا اظہار کریں۔